बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद यकूब खान। आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कश्मीर। नाज़रीन, मेरे साथ आज मौजूद होंगे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात पीर मज़हर सईद साहब। इनसे बात करेंगे कि आलिया तहरीक के नतीजे में आज़ाद कश्मीर हुकूमत और आवाम के दरमियान जो दूरियां पैदा हुई, इसी तरीके से जो फासले आज़ाद कश्मीर हुकूमत और सहाफ़ियों के दरमियान पैदा हुए, क्या वो कम आने जा रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में जो बढ़ती हुई बेरोज़गारी है, इसको कम करने के लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत क्या मनसूबाबंदी करने जा रही है। पीर मज़हर सईद साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। और क्या कहेंगे कि ये जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत और आवाम के दरमियान आलिया तहरीक के नतीजे में दूरियां पैदा हुई थी, क्या वो दूरियां अब कम आने जा रही हैं? आपके दो सवाल हैं कि आज़ाद हुकूमत क्या करने जा रही है और आया ये दूरियां ख़त्म होंगी या नहीं। तो पहली बात तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस एक साल में जो गुज़िश्ता एक साल गुजरा है आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का और प्राइम मिनिस्टर चौधरी अनवारुल हक साहब का और उनकी तमाम काबीना का, इस एक साल के अंदर वज़ीर आज़म ने और हुकूमत ने कोई ऐलान नहीं किया, अमलन काम किए हैं, बहुत सारे काम, और वो काम अब लोगों को नज़र आना शुरू हो गए। तो इसी सवाल के ज़िमन में आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं दे दूंगा कि जब वो काम हम पब्लिक के सामने लाना शुरू होंगे, जैसे हमने पहली जो है ना वो अपनी इस्तकबालिया सेंट्रल प्रेस क्लब कॉन्फ्रेंस के अंदर हम लाए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब सच्चाई आवाम के सामने आएगी तो ख़ुद ब खुद हमारी ये दूरियां जो आवाम के साथ एक कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो गई थी। ज़ाहिर है आदमी जब शुरू में काम लेता है और बहुत सारे मसाइल आपके सामने खड़े हों, माफियाज खड़े हों, एक माफिया नहीं कई माफियाज खड़े हों आपके सामने, चैलेंजेस खड़े हों, गुड गवर्नेंस का चैलेंजेस हो, किफ़ायत शारी का चैलेंज हो, महदूद वसाइल के साथ बहुत सारे मसाइल को हल करने का चैलेंज आपके सामने हो, तो उस वक्त फिर काम किया जाता है। तो वज़ीर आज़म साहब की पॉलिसी ये थी कि हम पहले कुछ अरसा काम करें, और उन्होंने एक साल काम किया है। और अब इंशाल्लाह ये जो कलमदान मुझे मिला है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसके ज़रिए मिली यकजहती को कायम करूँ, मैं इसके ज़रिए कौमी वहदत को कायम करूँ। हमारा बयानिया ऐसा हो कि अवाम उस बयानियों को कबूल करे, वो एक हुक्मरान का बयानिया ना हो, वो एक ऐसा बयानिया हो जो हक़ाइक़ पर मुश्तमिल हो, ऐलानात पर मुश्तमिल ना हो, सिर्फ खुश फहमियों पर, विशफुल थिंकिंग पर मुश्तमिल ना हो, बल्कि वो हक़ाइक़ पर मुश्तमिल हो। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मैं आवाम और हुकूमत के दरमियान अव्वल तो ऐसी कोई दूरी है नहीं, एक वक्ती चीज़ आई थी सामने, अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की रहमत से हल हो गई है। लेकिन जो कहा यह जा रहा है कि चूँकि वज़ीर आज़म इससे पहले ख़ुद वज़ारत इत्तलात के हवाले से वो कलमदान उनके पास था, तो अब आप इख्तियारात ले के आए हैं या सिर्फ आपने तर्जमान की हद तक काम करना है? देखिए, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक और फिर वज़ीर से लेकर वज़ीर आज़म तक सब कुछ दायरों के पाबंद हैं। हर आदमी का एक दायरा कार है और उस दायरा कार के अंदर मुझे पूरा इख्तियार है, और मैं इंशाअल्लाह उस इख्तियार को आवाम की फलाह बहबूद, हुकूमत और आवाम के दरमियान यकजहती और जो एक बयानिया है उस बयानिया को एक करने की इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा। आज़ाद कश्मीर के साफ़ियों का बड़ा इस हुकूमत के हवाले से अगर देखें तो गिले शिकवे हैं, वो फासले कम होंगे? आप मैंने कहा वक्त आपको इंशाअल्लाह बताएगा, न सिर्फ कम होंगे। मैंने भी सेंट्रल प्रेस क्लब वालों से कहा, उन्होंने जी कहा आपसे मिलने का क्या तरीका होगा, यहाँ तो दो दिन हमसे मुलाकात नहीं होती। मैंने कहा जो मुझसे इमरजेंसी में और फौरी मिलना चाहता है वो फजर की नमाज में मेरे पास आ जाए, इंशाअल्लाह उसको एक मिनट भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और दूसरा मैंने उनसे कहा है कि मैं एक वक्त मुतय्यन करूँगा आपके साथ जिसमें मैं आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं हफ्ते में या महीने में या 2 हफ्ते बाद एक दिन ऐसा मुतय्यन करूँगा कि जब मैं खुद प्रेस क्लब में बैठूँगा और आपके मसाइल सुनने के लिए बैठूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसका ऐसा इस्तेमाल हो रहा है कि लोगों की पगड़ियाँ तो उछाली जा रही हैं, उस पर कोई काम किया जा रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर? देखिए, उसमें एक काम है फ़िक्री रहनुमाई और एक काम है अमली तरबियत। अब ये कितना लामहदूद सिलसिला है सोशल मीडिया का, आपको भी मालूम है और मीडिया से वाबस्ता नहीं, अब तो पब्लिक को भी मालूम है कि ये कितना लामहदूद और बेलगाम घोड़ा बन चुका है कि इसको अखलाकी दायरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में ही आप लोगों की अखलाकी तरबियत कर सकते हैं। मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम किसी को हक गोई से नहीं रोकते, जो हमारे बारे में वो खामी देखता है वो उसे बयान करे, लेकिन बद तहजीबी, बद अखलाकी, बदतमीज़ी और हक गोई में फ़र्क है। सच्चाई एक मोती है, उस मोती को हम बद तहजीबी, बदतमीज़ी और बद अखलाकी के कीचड़ में क्यों डुबो कर किसी की तरफ फेंकते हैं। हम जब उस सच्चाई के मोती को पूरी नेक नियति के साथ बयान करेंगे, किसी पर कोई पाबंदी नहीं, ना मुझ पर पाबंदी है, ना किसी सहाफ़ी पर कोई पाबंदी है।
کہ وہ سچائی بیان نہ کرے. صحیح بات ہے. اچھا, جو پرائم منسٹر نے اقدامات کیے ہیں, جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے اقدامات ہیں جو اب ہم بتانے جا رہے ہیں, اور ان میں سے ایک جو میں نے دیکھا کہ 9 ارب 11 کروڑ پہ انہوں نے رکھے ان لوگوں کے لیے جو بے سہارا تھے, غریب تھے, بیوائیں تھیں, اسی طرح یتیم تھے, ان کو کیش کی صورت میں پیسے ملیں گے, یہ کہا جا رہا ہے. یہ کب کام سٹارٹ ہوگا؟ یہ کام سٹارٹ ہوگا نہیں, سٹارٹ ہو چکا ہے, اور باقاعدہ یہ رقم اے جے کے بینک میں ٹرانسفر ہو چکی ہے, اور اس پر اسمبلی کے اندر باقاعدہ منظوری ہو چکی ہے, اور اس کے جو دیگر ٹیکنیکل مراحل ہیں وہ مکمل ہوتے ہی یہ کام شروع ہو جائے گا. چونکہ اب آپ نے یہ بحث شروع کر دی ہے کہ کیا ہوا ہے, تو میں عرض کرنا چاہوں گا کسی بھی حکومت کا طرز حکمرانی آپ کو اس کے طرز سے پتہ چلتا ہے. اس گزشتہ 1 سال کے اندر جس کفایت شعری کا ہم نے آغاز کیا تھا, جو ایک اس مہنگائی کے دور میں اور اس جو ہے بد انتظامی کے دور میں لوگوں کا ایک بڑا تقاضا تھا کہ حکومت اور حکومتی اہلکار کفایت شعری کو اپنائیں. چنانچہ آپ دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے اپنے پروٹوکول سے لے کر, اپنے ثوابدیدی اختیارات سے لے کر, اپنے ثوابدیدی فنڈ سے لے کر تمام چیزوں میں کفایت شعری اختیار کی. اس میں شریعت کا جو رہنمائی نا ہمارے پاس وہ سب سے بڑی رہنمائی ہے کہ نہ تو ہم نے گردن کے ساتھ ہاتھ کو باندھنا ہے جس کو شریعت کہتی ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, کہ آپ ہاتھ کھولیں ہی نہیں, جہاں ضرورت ہے وہاں پر بھی آپ خرچ نہ کریں. اور نہ ہی ہم نے اس کو جو ہاتھ کو اتنا کھولنا ہے کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْصُورًا. نہ تو ہمیں اس ہاتھ کو اتنا کھولنا ہے کہ اس کے بعد ہم تہی دامن ہو جائیں اور خود اپنے آپ کو ملامت کرتے پھریں. ہم انشاءاللہ اعتدال کی راہ کے ساتھ چل رہے ہیں, کفایت شعری اختیار کی ہے, کنجوسی اختیار نہیں کی, فضول خرچی کو روکا ہے ہم نے الحمدللہ. اور اس کا عملی نمونہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے گاڑیوں کے پروٹوکول سے لے کر پرائم منسٹر ہاؤس کے پروٹوکول سے لے کر تقریباً آپ دیکھیں 50 سے زائد سیٹیں انہوں نے سرنڈر کی ہیں, کوئی پی آر او انہوں نے نہیں رکھا ہوا. یہ ایک نمونہ ہے لوگوں کے لیے. اور ای ٹینڈرنگ کے ذریعے تقریباً 3 ارب روپے صرف ایک محکمے میں بچائے گئے, اور اس 3 ارب روپے کا آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ اتنا درست اور اتنا عمدہ استعمال ہوگا کہ وہ عوام کو خود نظر آئے گا. اسی طرح جو مافیاز تھے, بڑے بڑے مافیاز, آٹا مافیاز تھا, جنگل مافیا تھا, اسی طرح ٹیکس چور مافیا تھا جو چائے میں, سگریٹ میں, ہر چیز میں ٹیکس چوری کر رہا تھا, اور وہ اربوں روپے میں تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان مافیاز کو کنٹرول کیا گیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ 100% بہتری آئی ہے, لیکن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اعلانات کم کیے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 70% الحمدللہ بہتری آ چکی ہے. اور اگر ہم اسی طرح ہماری ٹیم اور اس ٹیم کے ہیڈ پرائم منسٹر صاحب کام کرتے رہے اور کام کرنے کا موقع ملا, تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ 70% انشاءاللہ 95% میں تبدیل ہوگا, اور عوام کو ایک خوشگوار تبدیلی کا احساس ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک بات ہے. لیکن جو آپ نے دیکھا, چونکہ آپ چیئرمین عمل درآمد کمیشن بھی رہے ہیں, وہاں آپ نے بہت ساری ایسی صورتحال دیکھی فنڈز میں خرد بہت, جس طرح آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے آف دا ریکارڈ کہ لوکل گورنمنٹ ہو گیا, شہرات ہو گیا, باقی اس طرح کے معاملات. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کرپٹ کون لوگ ہیں, سیاستدان یا بیوروکریسی؟ اس میں راشد بھائی ہم کسی کو متعین نہیں کر سکتے, یہ انسانی معاشرہ ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, باقی ہم میں سے کوئی معصوم نہیں ہے, خطا کار ہیں ہم سب کے سب. اب انسانی معاشرے کے اندر سے ہی سیاستدان آئے ہیں, بیوروکریٹس آئے ہیں, سول بیوروکریسی بھی اسی معاشرے میں سے ہے, ملٹری بیوروکریسی بھی اسی معاشرے میں سے ہے, دیگر طبقات زندگی یعنی صافی برادری بھی اسی معاشرے میں سے ہے, اور تاجر برادری بھی اسی معاشرے میں سے ہے. تو ہر طبقے کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی ہیں. خود ہمارے طبقہ علماء کے اندر بھی اچھے لوگ بھی ہیں اور خدا نخواستہ برے لوگ بھی ہیں. تو یہ ہر طبقے کے اندر یہ چیز موجود ہے, ہم کسی کو متعین نہیں کر سکتے. البتہ ہم اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. اصلاح کی کوشش ہو رہی ہے فکری رہنمائی کے ذریعے, اپنی ذات کو نمونہ بنا کر پیش کرنے کے ذریعے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ مضبوط اور سخت اور پوری دیانتداری سے نگرانی کے ذریعے. الحمدللہ ان تینوں لائنز پر کام ہو رہا ہے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہر طبقہ جو ہے وہ سیاستدانوں سے لے کر, بیوروکریسی سے لے کر, جنرل صحافی برادری سے لے کر, تجار برادری سے لے کر, حتیٰ کہ عوام کے اندر تک ہر طبقہ راست گوئی کو, دیانتداری کو اور امانت کو جو ہے نا اپنا شعار بنائے. لیکن یہ ممکن کیسے ہوگا کہ خود مطلب احتساب کا عمل اس طریقے سے اسٹرانگ نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ صاحب بیورو مکمل فعال ہو چکا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ اس قدر فعال ہے کہ انہوں نے
چھوٹے گریڈز کے لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالا، براہ راست 19-20 گریڈ کے لوگوں پر بھی ہاتھ ڈالا احتساب بیورو نے۔ اس وقت اس کا موقع نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کا ذکر کروں، لیکن وہ نظر آ رہا ہے کہ احتساب بیورو فعال ہو چکا ہے، پبلک سروس کمیشن فعال ہے، نئے نوجوان خون آئے گا جو خود کام کرنا چاہتے ہیں، انرجیٹک ہیں۔ تو انشاءاللہ پبلک سروس کمیشن اس معیار کا بنایا گیا ہے کہ اب پچھلے دنوں جو پبلک سروس کمیشن سے بعض لوگ جو ہے منتخب ہو کر آئے ہیں وہ مزدور تک کے بیٹے ہیں، اور یہ ان کے لیے بھی فخر ہے اور حکومت کے لیے بھی فخر ہے کہ میرٹ کا ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جس سے ایک عام آدمی کا بچہ وہ گیجٹڈ افسر بن کر آ رہا ہے اور انشاءاللہ وہ چیزوں کو ڈیلیور کرے گا۔ ٹھیک بات ہے۔ اچھا، جو نوجوانوں کی آپ نے بات کی ہے، جس طرح بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، مطلب میں پہلے بھی کہتا رہا کہ یہی وہ نوجوان ہیں جو آزاد کشمیر کے لیے ڈیزاسٹر ثابت ہو سکتے ہیں اگر اس بے روزگاری کو کم نہ کیا گیا، ان نوجوانوں کو انگیج نہ کیا گیا، ان نوجوانوں کو روزگار کے مواقع نہ فراہم کیے گئے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے کہ ان کے لیے مواقع پیدا کیے جائیں، سرکاری سطح پہ بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی؟ یہ بہت ضروری ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس نوجوانوں کی ایک بڑی اکثریت ہے، یہ کسی معاشرے کے لیے خوش قسمتی بھی ہے، اور اگر ان نوجوانوں کا درست استعمال نہ ہو تو یہ بہت خطرناک بھی ہوتا ہے اس معاشرے کے لیے۔ اب تمام لوگوں کو سرکاری نوکری فراہم کی جائے یہ تو ممکن نہیں ہے، یہ تو جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں بھی ممکن نہیں ہے، وہاں بھی بے روزگاری آپ دیکھ رہے ہیں۔ البتہ ان کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا، ان کے اندر روزگار کی صلاحیت پیدا کرنا، اسکلز پیدا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ اس بجٹ کے اندر آپ ایک بہت خوشگوار تبدیلی اور ایک بہت بڑی خوشخبری انشاءاللہ نوجوانوں کے اندر دیکھیں گے۔ میں اس کو قبل از وقت نہیں کہنا چاہتا، بجٹ کے اندر انشاءاللہ پرائم منسٹر خود اس کو اناؤنس کریں گے۔ ایک بہت بڑی خوشخبری نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے ہم ایک اچھا پروگرام لے کر آ رہے ہیں ایک اچھے بجٹ کے ساتھ، جس سے ہمارا نوجوان انشاءاللہ اس کے جو بے روزگاری ہے اس میں ایک بہت بڑی حد تک اس کے خاتمے میں ہمیں معاونت حاصل ہوگی۔ تو وہ کیا ٹورزم کی طرف ہوگا یا کیا ہوگا؟ مختلف پروجیکٹس ہوں گے، ٹورزم بھی ہے ہمارے ہاں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں، نوجوانوں کو قرضے دیے جا سکتے ہیں؟ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اور جو میڈیا ہاؤسز بنے ہوئے ہیں اور جو آن لائن ارننگ ہے، ٹورزم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ وہ آپ انشاءاللہ بجٹ کے اندر آپ دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو اوورسیز کشمیری ہیں ان کو انگیج کرنے کا بھی کوئی منصوبہ ہے کہ ان کو کس طریقے سے آزاد کشمیر کے اندر انوالو کیا جائے اور وہ انویسٹمنٹ کریں تاکہ روزگار کے مواقع ہوں؟ دیکھیں، میں حکومت کا ترجمان ہوں اور حکومت کی زبان ہوں، تو میں دیگر جو ہمارے محکمے ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہاں کے اوورسیز کشمیریوں سے انویسٹمنٹ کو یہاں منتقل کرنا اور ان کے لیے وہاں کچھ ایسی سہولیات پیدا کرنا، میں تمام محکموں سے جب اپنا لیزان بنا لوں گا اور تمام محکموں کے ساتھ ہمارا ایک لیزان بن جائے گا تو انشاءاللہ ہم اس بارے میں بھی آپ کو اپنی پالیسی بیان کریں۔ ٹھیک بات ہے۔ اچھا، جو اب بجلی 3 روپے فی یونٹ ہو گئی ہے، 100 یونٹ تک 3 روپے چارج ہوں گے، اسی طرح آٹا سستا ہوا ہے، کوئی منصوبہ بندی ایسی کی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی ایسی فیکٹریاں لگائی جائیں جس میں لوگوں کو روزگار بھی دیا جائے اور وہاں کام کیا جائے؟ دیکھیں جی، یہ جو بجلی اور آٹے کا معاملہ ہے نا، اس میں کچھ تھوڑی سی غلط فہمیاں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے گورنمنٹ آف آزاد کشمیر وہ آٹے پر سبسڈی دے رہی تھی اور وہ اربوں روپے میں تھی، اور پہلے سے بجلی پر پچھلے سال سے وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر نے بجلی کے بلوں کو فریز کر دیا تھا، روک دیا تھا، جہاں تھے وہیں پر روک دیا گیا تھا، اس میں اضافہ نہیں کیا تھا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ خزانہ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی تھی اس کے اجلاس میں وزیر اعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر نے بہت جاندار انداز میں یہ بجلی کا موقف رکھا تھا۔ اس وقت آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر کے اندر 2600 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے اور ریاست کی ضرورت ہے 400 میگا واٹ بجلی، اور پرائم منسٹر نے سینڈیکیٹ کمیٹی کے اندر بھی، اور یہاں ابھی جو حالیہ ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب سے، میں اس موقع پر قومی سلامتی کے اداروں کا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے خود مشکلات میں ہونے کے باوجود اور ہماری وفاقی بیوروکریسی کی بعض تحفظات کے باوجود انہوں نے کشمیریوں کے درد کو سمجھا، ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اور میں اس محبت کا ان پر مشکور ہوں، ایک بحیثیت کشمیری بھی اور بحیثیت حکومت کے ترجمان اور نمائندے کی بھی ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ محبت بھرا سلوک کیا، اور کشمیری بھی 75 سال سے وہ محبت بھرا جواب دے رہے ہیں، اور 75 سال سے ہم تکمیل پاکستان اور دفاع پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تکمیل پاکستان بھی ہوگی اور پاکستان کا دفاع بھی ناقابل تسخیر ہوگا۔ آزاد کشمیر میں نے دیکھا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ایک مافیا کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے تعلیم کے حوالے سے، اور سرکاری اسکولوں میں
اس طریقے سے لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. خود جو سرکاری اساتذہ کرام ہیں ان کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اس پالیسی کو کب تبدیل کیا جائے گا؟ جس طرح اسلام آباد کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں سرکاری اسکولوں میں اتنا رش ہوتا ہے کہ یہاں داخلے نہیں ملتے. اس طریقے سے وہاں بھی ہو سکتا ہے؟ جی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم ایک تعلیمی پالیسی لا رہے ہیں. وزیر تعلیم کے ساتھ اور کیبنٹ کے ساتھ پرائم منسٹر کی اس مسئلے پر بات چیت ہوئی ہے اور انشاءاللہ ایک بہت اچھی تعلیمی پالیسی آپ کے سامنے آئے گی. میں اس کو چاہتا ہوں کہ جب وہ آ جائے تو پھر ہم اس پر بات کریں. ٹھیک بات ہے. اچھا لیکن ایک گزارش عرض کر دوں اس دوران کہ تعلیم اور صحت، ہیلتھ اور ایجوکیشن، یہ وزیراعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر اور ان کی کابینہ کی ترجیح اول ہے. اور اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے بجٹ میں بھی ہم نے اس بجٹ میں بہت اضافہ کیا تھا اور انشاءاللہ اس بجٹ میں بھی ہمارا فوکس جو ہے نا وہ صحت اور تعلیم کا انشاءاللہ شعبہ ہے. صحت کا تو کہیں وہاں اس طریقے سے میں نے کام دیکھا نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے جتنے اسپتال ہیں وہ ریفر سینٹر بنے ہوئے ہیں. نہیں انشاءاللہ یہ ریفر سینٹر اب انشاءاللہ علاج گاہ بنیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ بحیثیت چیئرمین میں نے تقریباً زیادہ تر ہاسپٹلس کے دورے کیے اور وزیراعظم آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر نے ان دوروں کے بعد ہماری گزارشات پر اور ہماری سفارشات پر اکثر ہاسپٹلس کے ایم ایس کو ٹیموں کو خود بلایا. فار ایگزامپل آپ پلندری کی ہاسپٹل کی مثال لے لیں کہ اس کی جو حالت تھی وہ ناگفتہ بھی تھی اور آج آپ ان کی حالت جا کر دیکھیں اس میں 60% بہتری آ چکی ہے. لیکن آج بھی میں کہتا ہوں وہ ریفر سینٹر بنا ہوا ہے. نہیں انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی. میں نے عرض کیا نا کہ 100% نہیں ہے, تھوڑا سا بھی کام کا موقع ملا ہے. ابھی ہم نے پیپر ورک ٹھیک کیا ہے, کچھ گڈ گورننس قائم کی ہے اور مافیاز کو کنٹرول کیا ہے. انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم اور مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. اچھا آزاد کشمیر کا جو حسن ہے جنگلات کی وجہ سے ہے. آپ خود وادی نیلم سے ہیں, جس بے دردی سے وادی نیلم کے اندر بھی جنگلات کی کٹائی کی جا رہی ہے, اس کی روک تھام کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ آزاد کشمیر کا یہ جو حسن ہے اس کو بچایا جا سکے؟ آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی اور مجھے اس پر فخر ہے کہ میں آزاد کشمیر کی کابینہ اور عوام میں سے وہ فرد ہوں کہ جس نے جنگل کے تحفظ کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھائی. 2022 میں یہ جو بجلی کو پیداواری لاگت پر دینا ہے, یہ میری اسمبلی پر ریکارڈ پر تقریر موجود ہے جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ نیلم ویلی, جہلم ویلی اور حویلی جن علاقوں میں جنگل ہے, جو بارڈر ایریاز پر ہیں اور جہاں پر دیگر سہولیات زندگی نہیں ہے, وہاں پر بجلی کو پیداواری لاگت پر لائیں. یہ میرا 2022 میں میری اسمبلی کی سپیچ ہے, یہ اسمبلی کی تقریر ہے, تاکہ وہاں جنگل محفوظ ہو. میں نے اس مسئلے پر بہت کام کیا اور مجھے جو ہے اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ جو ہمارے ٹیم ہیڈ ہیں, جو ہماری ریاست کے قائد ہیں, جو ریاست کے حکمران ہیں, وزیر اعظم چودھری انوار الحق صاحب, ان کا ویژن بھی جنگل کے بارے میں بہت کلیئر ہے. کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ جنگل محفوظ ہیں, بقائے شجر بقائے بشر, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں پیدائش شجر, حفاظت شجر اور بقائے شجر بقائے بشر ہے. تو ہم اس بات پر رکھیں کہ درخت لگانے ہیں, درختوں کی حفاظت کرنی ہے, درختوں کو بچانا ہے, درختوں کی پرورش کرنی ہے اور اسی کے ساتھ پورے معاشرے کی جو ہے بقا ہے. یہ سلائیڈنگ جو آپ دیکھ رہے ہو رہی ہے اور جو انوائرمنٹ آپ چینج ہو رہا ہے, گلیشیئر پگھلنے شروع ہو گئے ہیں ابھی سے. اور جو ہمارے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے نیلم میں جو بیکیں ہیں جن کو ہم ڈھوک بھی کہتے ہیں, ان بیکوں میں کئی گاؤں ایسے ہیں جو جن کا آئس برج ہوتا تھا, یعنی برف کا پل ہوتا تھا, وہ برف سے آتے جاتے تھے اور وہ ستمبر میں جا کے گلا کرتے تھے. لیکن پچھلی بار وہ جو ہے برف کے وہ جو گلیشیئر ہیں جن کو وہاں کی عوام بطور پل بھی استعمال کرتی تھی, وہ جولائی اینڈ میں گلنے شروع ہو گئے تھے اور پھٹنے شروع ہو گئے تھے. تو درخت ہماری زندگی ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے اور پرائم منسٹر نے اس پر بہت سختی کے ساتھ پابندی لگائی ہوئی ہے. صرف مقامی لوگوں کا بالن اور مقامی لوگوں کی تعمیرات اور مقامی جو ووڈ انڈسٹری ہے اس کی مقامی ضرورت کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لکڑی کی ترسیل کمرشل بنیادوں پر مکمل طور پر رکی ہوئی. لیکن جن جگہوں پہ آپ ایندھن کی بات کر رہے ہیں وہاں ہائیڈل کے منصوبے نہیں لگائے جا سکتے؟ پھلوئی میں 3 میگا واٹ جو ہے وہ پروجیکٹ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس بجٹ میں ہم اس کو اپنے اس پر خرچے پہ رکھ کر اس کو شروع کریں. تو ہماری 2 یونین کونسلوں کو نہیں بلکہ 3 یونین کونسلیں ہماری اس سے انشاءاللہ مستفیض ہوں گی اور اس علاقے کا پورا جنگل محفوظ ہوگا. ایک اور چیز میں اسمبلی میں لانا چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ نوجوان طلباء کے اندر بالخصوص کلاس 6 سے لے کر میٹرک کے طلباء اور انٹر کالج کے طلباء کے اندر ہم ایک مہم چلائیں کہ کلاس 6 میں بچہ درخت لگائے اور اس کو محفوظ کرے. اس کا ہم ایک پورا سسٹم بنانے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ. آپ دعا فرمائیں کہ ہم اس سسٹم کو بنا کر عمل درآمد بھی اس پر کر لیں. تو جو بچہ درخت لگائے گا, جس طرح ایک زمانے میں پاکستان میں NCC کورس پر بچوں کو اضافی نمبر ملا کرتے تھے, ہم درختوں پر انشاءاللہ بچوں کو اضافی نمبر دیں گے.
ٹھیک بات ہے، لیکن ہم یہ توقع کریں کہ جو آزاد کشمیر کے انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پھلدار درخت دونوں اطراف میں سڑک کے لگے ہوں گے، کراچی سے، کوئٹہ سے، کہیں پاکستان کے دوسرے علاقوں سے لوگ جائیں گے تو وہ پھل اپنے ہاتھوں سے توڑ کے کھائیں گے؟ جی میرا موقف ہے، میں عوام کے اندر بھی شعور پیدا کرنے کے لیے میں علماء کی انشاءاللہ بہت جلد ایک سیمینار علماء کا منعقد کر رہا ہوں، خاص طور پہ ان علاقوں کے علماء کا جن کے علاقوں میں جنگلات کی کثرت ہے، کہ وہ منبر و محراب کے ذریعے ہر جمعے، شروع میں 6 ماہ تک ہر جمعے، آخر میں 1 سے 2 منٹ وہ جنگلات کے تحفظ اور جنگلات کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اس پر لگائیں تاکہ عوام میں ایک شعور پیدا ہو۔ زراعت پہ کتنی توجہ دی جا سکتی ہے، کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی وہاں سبزیاں اپنی ہوں، پھلدار درخت ہوں، پھل اپنے ہوں؟ بہت ساری ایسی زمینیں ہیں جہاں آپ دیکھیں کہ زرخیز زمینیں ہیں، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ 1947 سے پہلے مہاراجہ یہاں سے چاول لے کے جایا کرتا تھا، اور آج وہ زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زراعت کے اندر بھی آپ ایک بہت بڑی تبدیلی محسوس کریں گے۔ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم گلگت کے طرز پر جو پھلدار درخت ہیں ہم ان کو اپنے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں، اس سے لوگوں کی معیشت میں بھی بہتری آئے گی اور ماحول میں بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ ٹھیک بات ہے، اور جاتے جاتے کہ جو پچھلے عرصے میں لوگوں نے ہڑتال کی بجلی اور آٹے کے حوالے سے، اس میں ہندوستان کے میڈیا نے بڑا پروپیگنڈا کیا، ہندوستان کی حکومت بڑے جشن منا رہی تھی، ان کو میسج آپ کا کیا ہوگا آزاد کشمیر کی حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں جی ان کا جشن تو اب انشاءاللہ سوگ میں تبدیل ہو چکا ہے، ہماری عوام کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان کا مطالبہ تھا اور وہ مطالبہ ٹھیک تھا، لیکن اس مطالبے کے ساتھ کچھ ایسے بعض لوگ شامل ہوئے جنہوں نے جو ہے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 27 مئی کو عوامی ایکشن کمیٹی کی پہیہ جام ہڑتال تھی اور شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی، وہ الحمدللہ بات چیت کے ذریعے ختم ہوئی، اور ایک جمہوری حق جو انہوں نے استعمال کیا میں اس پر ان کو شاباش پیش کرتا ہوں، اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ جتنے زیر التوا معاملات ہیں وہ ہمارے ہیں، وہ ہماری عوام کے ہیں، ان تمام معاملات کو ہم انشاءاللہ اپنے محدود وسائل کے ساتھ پوری تندہی کے ساتھ ان کو ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہم ان کو معاملات کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس دوران انڈیا نے کوشش کی کہ پاکستان اور کشمیر کے رشتے کو کمزور کرنے کی، میں انہیں پیغام دوں گا کہ وہ یہ رشتہ کمزور نہیں کر سکتے۔ ہمارا پاکستان کے ساتھ زمین کا رشتہ نہیں ہے، ہمارا روح کا رشتہ ہے، ہمارا کلمے کا رشتہ ہے، اور ہم صرف کشمیری ایفیلیشن آف پاکستان کے نہیں، ایفیلیشن آف امہ کے قائل ہیں، اور یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو دنیا کی کوئی طاقت کمزور نہیں کر سکتی، اس لیے میرا ان کو پیغام یہ ہوگا کہ وہ ہمارے معاملات کے اندر ٹانگ اڑانا چھوڑ دیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے ہاں مساجد میں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، رمضان سے لے کر اب تک تقریباً کوئی 5 سے 6 مرتبہ سری نگر جامع مسجد بند کی جا چکی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں کشمیریوں کے ساتھ محبت کا سلوک ہے، میرے آدھے سے زیادہ کشمیری پاکستان میں رہتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ جب پاکستان میں کہیں بھی حالات خراب ہوتے ہیں کوئی مقامی کسی ٹینشن کی وجہ سے، تو کشمیریوں کے ساتھ محبت کا سلوک کیا جاتا ہے، اور 2019 کے بعد سے لے کر اب تک مقبوضہ کشمیر میں 867 لوگ اب تک وہاں شہید کیے جا چکے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، لوگ پاکستان کی حفاظت میں اور اس کی چھتری کے اندر پرامن رہ رہے ہیں اور اپنے کاروبار زندگی کو بہت احسن طریقے سے چلا رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اور کشمیریوں کا محور و مرکز پاکستان ہے، پاکستان کشمیریوں کی منزل ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان سلامت رہے اور آزاد کشمیر مزید ترقی کرے، اور آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے صحیح معنوں میں ایسی ریاست بنے جس میں فلاح و بہبود بھی ہو، اور آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع بھی ملیں۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔